वक्तन फ़वक्तन फ्लॉज एक्सपोज होते हैं, ठीक है. अब वो फ्लॉज अगले की तबीयत आपकी तबीयत से डिफरेंट है. क्यों? क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, उसके ट्रॉमास डिफरेंट हैं, आपके ट्रॉमास डिफरेंट है, आपके फैमिली बैकग्राउंड डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है. अगर मेरा जो अपोजिट स्पाउस है वो अगर किसी बुरे मूड में है तो मैंने अपनी अना पे लिए बगैर मैंने सॉफ्ट हो जाना है फ़ौरन. आपकी जैसा म्यूचुअल लाइफ होती है ना, तो म्यूचुअल प्रॉब्लम्स भी आती हैं. मैं हमेशा एक चीज़ कहती हूँ, ज्वाइंट फैमिली में ज्वाइंट प्रॉब्लम्स भी आती हैं, न्यूक्लियर फैमिली में न्यूक्लियर प्रॉब्लम्स भी आती हैं. प्रॉब्लम्स हर जगह है. जिस तरह इन लॉज में आपकी सास और ससुर होते हैं, तो क्या घर में हम अपने पेरेंट्स के साथ कैसे होते हैं? अम्मी खाना दे दें, अम्मी ये नहीं किया आपने, अम्मी ऐसे, अम्मी वैसे, अब्बू आप तो सुनते ही नहीं हैं, अब्बू तो कभी मानते ही नहीं हैं. अच्छा वही ससुराल में हो जाए, वी स्टार्ट हेटिंग देम बिकॉज वी नेवर ओन दैट रिलेशन. एक्चुअली आदमी जो होता है ना, वही एक ब्रिज कायम कर सकता है अपनी बेगम और अपनी फैमिली के दरमियान, और फिर जब वो ब्रिज बन जाता है फिर आदमी सेकेंडरी हो जाता है. अब अगर किसी की नन ज़्यादा बोलती है, वो एक्सट्रोवर्ट है, आप इंट्रोवर्ट हो, आप सदा की खामोश, ठीक है, और ऊपर से वो जे भी है. शी एक्चुअली वांट टू ऑर्गेनाइज एवरीथिंग एंड यू नो वांट एवरीथिंग सो स्ट्रक्चर्ड, और उसने बोलते रहना है क्योंकि वो एक्सट्रोवर्ट है, वो यहाँ प्रोसेस नहीं करती, सीधा बाहर आता है. बिस्मिल्लाह, अस्सलातु वस्सलाम अला रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू. वेरी वेरी वार्म वेलकम एवरीबॉडी. हबलुल्लाह की एक नेक्स्ट एपिसोड और बहुत इंटरेस्टिंग एपिसोड इंशाअल्लाह यू आर गोइंग टू वॉच टुडे. आप सब जानते हैं कि हम लोग एक मैरिज सीरीज को जो कर रहे हैं, बट टुडे यू आर गोइंग टू सी सम टू वेरी डिफरेंट फेसेस इन फ्रंट ऑफ अस. डॉक्टर आसिया मदनी डेफिनेटली इज़ विद अस. लेकिन आज हमने आपके लिए एक ऐसा एक प्लान सेट किया है जिसमें हमने ये सोचा कि व्हाई नॉट टू कॉल some of the special people with us with a very mashallah known in their work and in their field also, कि जो शादी के जो हमारे लिए एक यूज़फुल टिप्स हैं अपनी प्रैक्टिकल लाइफ के साथ हमारे साथ शेयर करें, रिलेट करके हम बात करें. हम ये ना करें कि बस हम ये सोचें ऐसा होता है और ऐसा करना चाहिए. हम ये देखें कि हमने प्रैक्टिकली हमने किन किन चीज़ों को फेस किया और विजडम के साथ हमने उनको किस तरह हैंडल किया, कौन सी गलतियां हमसे हो गई और जिनको हमने रियलाइज़ किया, और गलतियां करने के बाद हम उसमें परसिस्टेंट नहीं रहे बल्कि हमने उनको रिजॉल्व करने के लिए क्या कोशिशें की, क्या चीज़ नाकाम हुई और क्या चीज़ कामयाब हुई. कीपिंग ऑल दिस इन माइंड वी हैव वेरी टू वेरी प्रेस्टिजियस एंड वेरी नोबल सिस्टर्स विद अस. माशाल्लाह मैं आपसे इनका इंट्रोडक्शन करवाती हूँ. सबसे पहले हमारे साथ बैठी हैं मिस निम्रा नौफल. अस्सलाम वालेकुम. और आपने इनकी एक बहुत हमारे साथ एक माशाल्लाह पॉडकास्ट देखी है, आपको बहुत ज़्यादा पसंद किया गया हमारी उस डिस्कशन को. निम्रा, जज़ाकल्लाहु खैर फॉर जॉइनिंग अस अगेन. वी हैव मिस फसीहा विद अस ऑल्सो. उनके साथ भी हमारा एक बहुत अच्छा प्रोग्राम रहा. आप सब ने इनको भी देखा, बहुत अप्रिशिएट किया. हमने इनसे रिक्वेस्ट की कि आज हमें दोबारा से ज्वाइन करें. आज हमारा जो एक टॉपिक है उसके ऊपर लेके हमारे साथ ये बात करेंगे अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ. ये दोनों हमें कुछ टिप्स भी देंगी, और जैसा मैंने आपको शुरू में कहा, जहाँ जहाँ हमसे जो गलतियाँ हुई उनको भी हम लोग देखेंगे, और जो कुछ हम कर सकते हैं इस चीज़ को भी हम देखेंगे. आई होप आपको मेरी बात का एक आइडिया पता चल गया है कि हम दोनों इंशाल्लाह किस चीज़ के ऊपर बात करना चाह रहे हैं. अच्छा निम्रा, आपकी शादी को तो अभी हुए हैं 3 महीने, और माशाल्लाह फसीहा आपकी शादी को हो चुके हैं 10 साल, और मैं अपनी बात करूं तो मेरी शादी को बहुत सारे साल हो चुके हैं. तो अब हम अपने तीनों मिलके एक्सपीरियंसेस को डिस्कस करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें देखी और क्या क्या फेस किया, किस तरह रिजॉल्व किया. सबसे पहली बात, मेरा आप दोनों से कॉमन क्वेश्चन है. वी बीइंग मुस्लिमा, एक मुसलमान ख़वातीन होने के नाते से सबसे पहला जो एक फैक्टर है वो हमारा दीन है. इस बात को शुरू ही इस चीज़ से करते हैं. निम्रा और फसीहा, आप दोनों बताइए, क्या एक दीनी नॉलेज रखने वाली और एक विजडम रखने वाली जो बच्चियां हैं या ख़वातीन या लड़कियां हैं, डू दे टैकल द प्रॉब्लम्स ऑफ देयर लाइफ बेटर देन एनीवन एल्स, या आपका नॉलेज है या नहीं एक ही बराबर है, कूद पड़ो इस मैदान के अंदर, कुछ ना कुछ तो हासिल हो जाएगा. सबसे पहले आप मुझे इस बात का जवाब देना पसंद करेंगे निम्रा. ज़ाहिरी सी बात है, इसमें तो कोई दूसरी राय ही नहीं है कि आपका जो दीन है वो आपकी ज़िंदगी के किसी डिपार्टमेंट को अफेक्ट ना करे या हेल्प ना करे. वही हमारे दीन की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि
اللہ ताला ना थ्रू दिस दीन ज़िंदगी के हर एस्पेक्ट को ही कवर कर रहे हैं. और ख़ासकर जिस तरह अभी रिसेंटली यानी मैंने एक चीज़ को लर्न किया कि कुरान के अंदर ना अल्लाह ताला अपनी बाउंड्रीज़ के बारे में, जो अल्लाह ताला की हदूद हैं, उनका अराउंड 12 टाइम ज़िक्र करते हैं, और उनमें से 10 दफ़ा वो मियाँ और बीवी के रिलेशन पे होता है. एंड दिस इज़ सच अ बिग थिंग. तो हाउ कम्स कि अल्लाह ताला ने इस एस्पेक्ट को एड्रेस नहीं किया कि अच्छा इसको तुमने किस तरह डील करना है. तो ज़ाहिर सी बात है कि दीन बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करता है कि आपने शादी के बाद, चाहे वो आप जिस भी तरह से रह रहे हो, आप अपनी फैमिली के साथ रह रहे हो या इवन आप सिर्फ एज अ न्यूक्लियर फैमिली रह रहे हो, दोनों वेज में ये चीज़ इम्पैक्ट करती है. और आपको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा बेहतर टैकल कर सकते हैं? बहुत बेहतर. आपका एक्सपीरियंस क्या बात करता है फसीहा इस बारे में? अच्छा देखें, इस चीज़ को समझने के लिए ना मैं सिर्फ एक ही ऑप्शन, कहते ना, एक सिनेरियो देती हूँ आपको. दीन, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह, दीन हमारा मुकम्मल है. मतलब ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है कि जिसको, जब जैसे मेरी फील्ड जनरेशन स्टडीज़ है, ठीक है, हम जितनी भी जनरेशन्स डेवलपमेंट देख लें या बिहेवियर चेंज देख लें, तो हम देखते हैं कि हमारा दीन इस्लाम एक ऐसा मुकम्मल दीन है जो किसी भी जनरेशन में अगर आएगा तो पूरी जनरेशन का जो काया पलट होती है ना, वो हो जाता है, उनको नीचे ज़वाल से अरूज पे ले जाता है. बिल्कुल. ठीक है, तो इसी तरह जब हम दीन की बात करते हैं, दीन तो मुकम्मल है, इंसान मुकम्मल नहीं है. ठीक है, जिस तरह सर्टिफिकेट और कैरेक्टर का फ़र्क है ना, उसी तरह तालीम और तरबियत का एक बहुत बड़ा फ़र्क है. मतलब जब शादी होती है ना, तो हमारे यहाँ एक माइंडसेट होता है कि हाँ, मैंने हदीस की ये किताबें भी सारी पढ़ी हुई हैं, मैंने ये सारी भी जो है वो किताबुन निकाह भी पढ़ रखी है, और मुझे सारी आयात भी आती हैं, और मुझे पता है कि भाई मेरे क्या राइट्स हैं, और मुझे सब मालूम है. ठीक है, और जब आप रियल शादी में जाते हैं ना, तो तब आपको पता लगता है कि मैं हूँ कौन असल में. ठीक है, बिल्कुल. यानी हमें एक बात याद आ गई, हमें इस्लामियात पढ़ाई जाती है, हमें इस्लाम नहीं पढ़ाया जाता. एग्जैक्टली. तो ये कहना कि क्या कुरान पूरा पढ़ लेने के बाद आपकी मैरिड लाइफ अच्छी होती है, अगर आपने उसको वाकई में लिया है ना, फिर वाकई वो इम्पेक्ट करता है. और दूसरी चीज़ एक और ये भी है कि देखिए, अल्लाह ताला किसी की नीयत को ज़ाया नहीं करते. अगर आपने सही नीयत और इखलास के साथ दीन सीखा है तो डेफिनेटली उसका असर सूनर और लेटर आपकी लाइफ में आता है. लेकिन हाँ, ये कहना है कि बस मैं सिर्फ एक किताब अपने पास रख लूं और मैं उसको सुबह शाम देख रही हूँ, तो क्या उससे मेरी मैरिटल लाइफ अच्छी हो जाएगी? जब तक उसका सेंस आपके अंदर नहीं आएगा, आपकी लाइफ बेहतर नहीं होगी. आप ये देखिए कि जब हम इस किताब को सिर्फ रिचुअल बुक एंड अ ब्लेसिंग बुक लेके चलेंगे ज़िंदगी में, कि इसमें चंद रिचुअल्स हैं जिनको हमने परफॉर्म करना है और इससे हमने ब्लेसिंग लेनी है, बाकी इस किताब के अंदर जो 70 to 80% एक माशरे की ज़िंदगी, एक आपके रिश्तों की तकद्दुस, आपकी अज़दवाजी ज़िंदगी के जो मामलात हैं, वो हमने ना पढ़े, ना उनके ऊपर ध्यान किया, ना उनको सोचा, ना समझा. आपकी बात बहुत अच्छी है फसीहा. तो हम कहाँ से लेकर आएंगे अपनी ज़िंदगी के ऊपर इम्पैक्ट इसका? तो कुरान और दीन को समझना है. तो अल-यौम अकमलतु लकुम दीनुकुम, उसकी मुकम्मल तस्वीर को हम अपने सामने रखेंगे इंशाल्लाह. तो ये चीज़ इसमें ना बस एक बात मैं ऐड करूँगी, जो आपने रिचुअल्स वाला कहा ना कि कुरान के साथ जो आपका रिचुअल वाला ही ताल्लुक होता है, इसमें उस्ताद नुमान इतना अच्छा एक कॉन्सेप्ट बताते हैं कि जो यानी बनी इसराइल हैं, उनका सबसे ज़्यादा जिक्र है इन द कुरान. तो व्हाट इज़ द कॉमन थिंग? बहुत सी कॉमन चीज़ें हैं हमारी उम्मत में और बनी इसराइल में, और जो बहुत मेन कॉमन चीज़ है वो ये है कि जो बनी इसराइल है ना, उनका भी जो अपनी किताब के साथ ताल्लुक था ना, इट वाज ऑल अबाउट कि जी जो एक सर्टेन फेस्टिवल्स हो रहे हैं तो अपनी किताब को पढ़ लेना है या इस तरह. और हमारा भी एग्जैक्टली इसी तरह रिचुअल्स. रमज़ान में हमारा कुरान खुलता है, उसकी अरबी को हमने 10 दफ़ा मतलब अपने ज़हन में रखा हुआ है कि हमने इतने कुरान मुकम्मल करने हैं. हालांकि ये कुरान को तो जो जिक्र है वही बात, तो इस चीज़ को जहन में रखना चाहिए. बिल्कुल जी. अब कॉन्वर्सेशन अपना शुरू करते हैं. तो सबसे पहली बात हमारी जो निकलती है वो ये है कि आइए अपनी ज़िंदगियों की शुरुआत करने से पहले अपने इस ज़िंदगी के इतने अहम मकसद को, कि जो कि साथ ही कहते हैं ना, जो बुक दी गई है उसको पढ़ के तो इस मैनुअल के साथ फिर अपनी ज़िंदगी का आगाज़ करते हैं. आप मुझे निम्रा ये बताइए कि आपने अभी एक शुरू की ज़िंदगी, 3 महीने आपको हुए हैं. क्या ज़िंदगी जो होती है, आपने शादी से बिल्कुल पहले एक सोचा हुआ था कि अच्छा मेरी शादी हो जाएगी, अभी ये सब कुछ है,
تو ہم نے آپ کو بڑے اچھا، بلکہ جن لوگوں نے پوڈ کاسٹ نہیں دیکھی وہ دیکھ سکتے ہیں، نمرا کے ساتھ جو ہماری چلی تھی، کہ انہوں نے اپنی شادی کے لیے جو چیلنجز فیس کیے شادی کی سیلیبریشنز میں، اللہ نے ان کو کس طرح سکسیزفل کیا اس میں، تو وہ آپ دیکھیے گا، آپ کو بہت ایک اندازہ ہو جائے گا. ماشاء اللہ نمرا اس میں آپ کامیاب رہیں. آپ مجھے یہ بتائیے، کیا آپ واقعی شادی جو ہوتی ہے وہ جو شادی سے پہلے بندہ سوچ رہا ہوتا ہے ایگزیکٹلی وہی چیز ہے، یا ایکسپیرینس کرنے میں اور امیجن کرنے میں کچھ فرق ہے؟ یہ تو آپ کو بھی میرے سے زیادہ ہی پتا ہوگا کہ شادی، ظاہری سی بات ہے، شادی سے پہلے ایکسپیکٹیشنز آپ کی ہوتی ہیں سرٹن، اور آئدر وے ہو سکتا ہے کہ آپ نے جو ایکسپیکٹ کیا تھا ہو سکتا ہے کہ اس سے ڈفرینٹ ملے، تھوڑا سا کم یعنی اس سینس میں، اور ہو سکتا ہے کہ آپ کی امید سے بھی زیادہ ملے، تو دونوں ویز ہو سکتے ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ نے جس طرح اسٹارٹ میں ہائی لائٹ کیا تھا نا کہ مسلمہ ایز اے مسلمہ کیا سین ہے، تو دونوں ویز ڈفرینٹ ہیں. اب ایک لڑکی جو ایوریج لڑکی، بے شک وہ اسلام سے تعلق رکھتی ہے اور سارا، بٹ شی ڈز ناٹ ہیو دیٹ ڈیپ کنیکشن ود اللہ تعالیٰ یا پھر قرآن، تو ظاہری سی بات ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز اور پھر ریالٹی ڈفرینٹ ہے دین اے ریلیجیس پرسن جو کہ ایکچولی اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہے، اس کی ایکسپیکٹیشن اور ریالٹی. تو اگر میں اپنے آپ کے بارے میں بات کروں تو کیونکہ وہی ہے کہ میں نے لاسٹ ٹائم بھی ایڈ کیا تھا کہ ہاں میں پہلے ہی ریلیجس ہوئی بھی تھی، اور وہ جو ایک گرومنگ ہونا قرآن کے تھرو، کیونکہ پرسنالٹی چینجر ہے تو سائیکالوجی پھر اس کے اکارڈنگلی چینج ہونا، تو وہ ساری چیزیں چل بھی رہی تھیں. اور پچھلے کچھ 2-3 سال سے ہی نا مجھے اس پہ بھی ہوا کہ ہاں یار شادی کے لیے ٹرین کیسے ہونا ہے. میں نے میم آسیہ مدنی کا مجھے یاد ہے، میں تب یونیورسٹی آف لاہور میں ہوتی تھی، تو آئی گیس اٹ واز 2022، میں نے ان کا وہاں پہ کوئی لیکچر تھا ویمن امپاورمنٹ پہ، میں نے وہ لیا اور میم نے ایک بات کی اور وہ اس ٹائم سے میرے ساتھ ابھی تک جڑی ہوئی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جس طرح ایک عورت ٹھیک ہے ایز اے بیچلریٹ 5 سال کی ڈگری کر رہی ہے، اسی طرح سے اس کو شادی سے پہلے اتنا ہی ٹرین ہونا چاہیے، ایون فار دا میرج بھی اور فار دا بچہ بھی، یعنی آپ کا جو آگے آنے والی جنریشن ہے. تو پھر میں نے کہا کہ یار یہ تو ایک نیا ہی کانسیپٹ ہے، شادی کے لیے اپنے آپ کو ٹرین کرنا. میں نے تو آج تک یہ سوچا تھا کہ کپڑے اور یہ وہ ساری چیزیں، بٹ تیاری یہی ہوتی ہے. تو یعنی ایز اے پرسن ہو پریکٹسز اسلام، اس کی ایکسپیکٹیشنز ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن وہ بھی آج کے زمانے میں کچھ زیادہ ہی گلیمرائز ہو گئی ہیں انسٹاگرام ریلز کے تھرو، جس میں آپ بس یہی امیجن کر رہے ہو کہ جائے نماز دونوں بچھے ہوئے ہیں، آپ دونوں بیٹھے ہوئے ہو اور کوئی مسئلے نہیں ہو رہے، اور بس سارا کچھ جو ہے نا آپ کا تسبیحات پڑھی جا رہی ہیں، قرآن پڑھے جا رہے ہیں، اور مطلب آپ نے یہ ٹھیک ہے آئیڈیل یہی ہے، لیکن پھر اس میں آپ یہ بھول جاتے ہو کہ ایک یعنی ایک بندہ جو کہ ریلیجس باتیں کر رہا ہے اور ایکچوئل میں دا کائنڈ آف پرسنالٹی ہی ہیز، یو ہیو ٹو فوکس آن دیٹ. ٹھیک ہے، تو وہ چیز فوکس کرنا، اب لڑکیاں صرف مینلی بظاہر وہ انسان جیسا ہوتا ہے اور باتوں میں جیسا ہوتا ہے اس پہ فوکس کرتی ہیں، پھر بعد میں ان کو ریالٹی ہٹ کرتی ہے کہ ریل سے بھی باہر کی ایک دنیا ہے. تو وہ بھی ظاہری سی بات ہے ایک ڈفرینس ہے، لیکن ہاں لائک ہاں بس یہی میں کہوں گی کہ ایک ڈفرینس ضرور ہے. اب آپ نے جیسے شروع میں کہا تھا نا کہ شاید ابھی فصیحہ بھی بات کرتی ہیں ان کی شادی کو 10 سال ہو گئے اور میں کروں تو اس سے بھی بہت پہلے، تو دیکھیں وہ ایک وقت اور تھا. آج کل کی جو جین زی ہے، ابھی آپ امیجن کریں جین زیز کی جب شادیاں ہونی ہیں یا ہو رہی ہیں تو وہ کیا سچویشنز ہیں، وہ تو زیادہ چیلنجز فیس کر رہے ہیں. ہم تو پھر ایک کسی حد تک اوبیڈینٹ قسم کے بچے تھے، یا اپنے پیرنٹس کی ابھی وہ والی ہم زیادہ ان کو سمجھتے تھے کہ جو ہمیں ایڈوائس کی جا رہی ہے ان کے ایکسپیرینس کی بنا پر وہ ہمارے لیے فائدہ مند ہوگی. اور اب یقین جانیے آج کل کی جنریشن میں یہ ہے کہ دے فیل کہ نہیں، مطلب بہت بہتری بھی ہے، یہ میں نہیں کہہ رہی کہ جیسے آپ نے ابھی بات کی نا ریل سے باہر کی دنیا، تو ریل سے باہر کی دنیا ان ریلز کی بعض وجہ سے بہت جس طرح پازیٹیو امپیکٹس ہیں، کہیں نہ کہیں نیگیٹو امپیکٹس بھی آ رہے ہیں. ہمارے پاس تو یہ سب کچھ اویلیبلٹی نہیں تھی، تو ہمارے لیے جو ہمارے رول ماڈلس تھے وہ بڑے ہی ہوا کرتے تھے. تو اب آپ سے میرا سوال ہے یہ، آپ کا کیا خیال ہے کہ یہ جو ایک دنیا بالکل ڈراسٹیکلی ایک آج کل وہی بات سوشل میڈیا کی لائف، سوشل میڈیا کی شادیوں کی زندگی، اور اس کے بعد جو ایک فینٹیسی کریٹ ہو جاتی ہے، تو جب وہ فینٹیسی ریالٹی کو ہٹ کرتی ہے تو وہ کس کس کو ہٹ کرتی ہے پھر؟ اچھا، بڑا انٹرسٹنگ کویشچن ہے اور بڑا ویلڈ کویشچن ہے. دیکھیں سین یہ ہے کہ جتنی بھی جنریشن جو اب 30s میں جا رہی ہے نا، انہوں نے اپنے اچھے فیملی یونٹس نہیں دیکھے ہوئے،
انہوں نے گھر میں رول ماڈلز نہیں دیکھے ہوئے, ان کو نہیں پتا کہ باپ اور ماں کا خوبصورت رشتہ کیا ہوتا ہے. ان کو رشتہ پتہ ہوتا ہے, دے آر روم میٹس, دے شاؤٹ ایٹ ایچ ادر, میوچل ابیوزو ریلیشن شپس, taunting and teasing each other, letting other person down. بچوں کی نظر میں ماں کی اہمیت کم کرنا, بچوں کی نظر میں ماں کی طرف سے باپ کی اہمیت کم کرنا. دس از دا سوسائٹی ویئر وی آر لیونگ نا. یہ وہ کڑوی کڑوی حقیقتیں ہیں جس کو ہم دیکھ رہے ہیں, فیس کر رہے ہیں. ماں باپ کو برا کر دیتی ہے بچوں کی نظر میں, باپ ماں کو برا کر دیتا ہے. مطلب دس واز دا ریلیشن شپ کڈز ہیو سین بیفور. تو اس وجہ سے جب ان کے سامنے یہ خوبصورت اسٹیٹک بیسڈ ریلز آتی ہیں نا, ان کو اچھی لگتی ہیں. جب ان کے سامنے یہ کول اسلامک حلال رومانس آتا ہے نا, دے لائک اٹ بیکاز دے ہیو نیور سین اٹ. Oh my God. ٹھیک ہے, اب جب دیکھا نہیں ہے اچھا لگ رہا. اچھا اب ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی, جیسے انہوں نے کہا نا, بالکل ٹھیک کہا, 2 جا نمازیں بچھی ہوئی ہیں آگے پیچھے. I mean, can you imagine the third person taking the photo? I mean, they both are sitting there. Where is And that third person? she's putting her head on his shoulder and someone else is taking the photo. And the reel is coming out, but the videographer is actually making the video and the editor is actually editing the video. You are forgetting all the aspects there. The lighting, ہم یہاں ایک پوڈ کاسٹ کے لیے بیٹھتے ہیں, لائٹنگ سیٹ اپ رکھنا پڑتا ہے. بالکل. وہ جو اپنی مسلمہ بیگم کو صبح اٹھا کے پھر ان کو وہ پورا ایک سینیریو دکھا رہے ہیں. I mean, a lot of cameramen are there. They are sitting, they are standing there, sitting there. Videography is there. So ہم کیا کریں کہ ان کے لہنگے بچھا کے جو اس پہ سجدے کیے جا رہے ہیں, اور وہ لہنگے کی سائڈ پہ, اسلام کو تو ہم نے بہت اچھا, اسلامی ٹچ میکس ایوری تھنگ سو گلیمرس, بیوٹیفل اینڈ ایزی ٹو شاپ, ایزی ٹو بائی. بالکل, وی بائی اسلام ایزیلی. So that's actually happening with reels. A bitter reality of today also. تو اس لیے جب ہم کہتے ہیں نا کہ ان کو وہ ریلس اٹریکٹ کر رہی ہیں, بیکاز وہ ڈیزائن کی گئی ہیں to be in the algorithm, to serve the capitalistic markets, to go with the trends. Problem یہ ہے کہ جب بچوں کو, لڑکے لڑکیوں کو, خیر 30 سال کے بچے تو نہیں ہوتے, بالغ بچے تو نہیں ہوتے. اب جب ان 30 سال کی لڑکی اور لڑکیوں کو جب گھروں میں ماحول نہیں ملا ہوا نا, they are happy with these old illusions. And when they actually go into the real marriage, reality hits hard. And that is the reason divorce rates are higher than ever in Pakistan. And divorce rates are not just higher in, ہم کہیں کہ بھائی secular mindsets, no, Islamic mindsets as well. I mean, being a marriage coach, me and my husband, we are seeing such cases جو کہ highly Islamic ہوتے ہیں, but divorce rate is higher. The abusive relationship is almost there. People lost the interest in their spouses. Why? Because they don't have seen the mentors in their life, especially in their parents, in their society, in their circle. تو پھر ان کو نظر کیا آتا ہے کہ سوشل میڈیا کی لائف ہی شاید ایگزیکٹلی اچھی لائف ہے, اور جو لائف میں جی رہا ہوں وہ اچھی لائف نہیں ہے, کیونکہ وہ ریالٹی مائنس کر رہے ہیں کہ ایک اصل لائف میں نا, صبح اٹھنے کے بعد ناشتہ بنانے کے آپ کو کچن میں جانا پڑے گا. پھر جو وہ نظر آتا ہے نا کہ وہ بچوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور بھاگ رہے ہیں, I mean, ان کے کپڑے خراب ہوں گے, گندے ہوں گے, وہ دھلیں گے بھی اور ان کو پھیلانا بھی ہوگا. پھر وہ بچے بھوکے بھی ہوں گے, پھر ان کو کھانا بھی بنا کے دینا ہوگا. پھر وہ بچے ٹینٹرمز بھی تھرو کریں گے, اور پھر آپ کو اس کو بھی جینٹلی ہینڈل کرنا ہوگا. وہ سب چیزیں مائنس ہو رہی ہیں. So what we are focusing on results. We are not focusing on the effort which is behind the camera. تو ہمیں مجھے لگتا ہے کہ ہم نے اچھے ماں باپ نہیں دیے پہلے, ہم اچھے ماں باپ نہیں بن سکے, جس کی وجہ سے ہماری اولادیں اب وہاں پہ اچھائی ڈھونڈ رہی ہیں جو کہ ریالٹی نہیں ہے, اور ہم نے ان کو ایسے ایبس میں ڈال دیا, ایسی پتال میں لا کے چھوڑ دیا ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے فالو کس کو کرنا ہے. اینڈ دیٹ از دا ایرا آف انفارمیشن اینڈ ابنڈنس آف انفارمیشن. اور ایلیوژنز ہیں ہمارے ارد، اور ان ایلیوژنز کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں، اور وہ ریالٹی ہمیں جو ہے بالکل مل نہیں رہی جو ملنی چاہیے. آپ نے جو بات کی ایک بٹر ٹروتھ ہے، انڈاؤٹیڈلی اٹ میکس اس تھنک آلسو. آ جاتے ہیں تھوڑا سا پریکٹیکل چیزوں کی طرف. فصیحہ اور نمرہ، آپ دونوں سے میرا سوال ہے. نمرہ، آپ سے میں یہ پوچھوں گی کہ ابھی آپ کی 3 مہینے ہوئے ہیں شادی کو،
آپ ماشاءاللہ میرج ٹریننگز بھی لیتی رہی ہیں اور میرے حد لے رہی ہیں، اور آپ مطلب میرج ٹریننگ دیتی بھی ہیں، اور آپ میرے حال پہلے سے کر رہی تھیں یا آپ نے ابھی سے ریسنٹلی شروع کیا؟ آئی ایم ناٹ شیور اباؤٹ اٹ. مطلب شادی سے پہلے سے ہی. تو ایک بہت بڑی ایک وزڈم ہے کہ جو آپ نے اس سے پہلے ہی اس طرح آپ خود بھی ٹرین ہوتی رہی اور آپ دوسروں کو بھی ٹرین کرتی رہی ہیں. آپ نے شروع میں کوئی ایسا لگا کہ آپ کی جو ایک میرج کی کچھ چیلنجز آپ نے فیس کیے ہوں اور اس میں آپ کی لیول آف میں کہوں گی کہ وزڈم نے کیسے آپ کو ہیلپ کی؟ کچھ تھوڑی سی ایگزامپلز ہمیں پریکٹیکل دیجیے تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ سب کچھ فیس سب کو آتا ہے، چاہے تو دینی نالج رکھتا ہے یا نہیں رکھتا. چیلنجز آ سکتے ہیں، اصل کویسچن جو میٹر ہے وہ ہے اس کو ریزالو کرنے کا، اس کو فیس کرنے کا. تو وہ کیا آپ بتائیں گی ہمیں اس سلسلے میں کچھ؟ اس میں وہی ہے کہ جس طرح میں اپنی اسٹوڈنٹس کو بھی یہ کہتی ہوں کہ پہلے تم لوگوں کے ساتھ جو کلاسز ہیں نا وہ میں ایسے لیتی تھی کہ وہ میری بھی نالج ہی تھی، بٹ ناؤ اب جو میں بتا رہی ہوں وہ پریکٹیکل بھی یعنی پریکٹیکلٹی بھی ہے. تو یعنی اب یہ ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ میں نے یعنی جو ایوریج کپل ہوتا ہے نا جو شادی ابھی کرتا ہے، پھر وہ انیشیلی ایک دوسرے کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں، پھر شروع میں دونوں ایک دوسرے کے ساتھ بیسٹ طریقے سے پرفارم کر رہے ہوتے ہیں. یہ ایک نیچرل، یعنی یہ نہیں ہے کہ وہ فیک کر رہے ہیں، وہ اپنے آپ یعنی ایک ہیومن کے اندر ہی ایک انسٹنکٹ ہے کہ یار میں اپنا بیسٹ دوں اگلے انسان کو. پھر آرام سے آپ کو عادت ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ یار ہاں 24/7 آپشن تو ہے میرے پاس. وقتاً فوقتاً فلاز ایکسپوز ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ فلاز اگلے کی طبیعت آپ کی طبیعت سے ڈفرینٹ ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کا فیملی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، اس کے ٹراماز ڈفرینٹ ہیں، آپ کے ٹراماز ڈفرینٹ ہیں، آپ کے فیملی بیک گراؤنڈ ڈفرینٹ ہے، سب کچھ ڈفرینٹ ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ایوریج کپل اس طرح ملتے ہیں جسٹ بیکاز مے بی دے ور اٹریکٹیڈ ٹو ایچ ادر، یا ایون ارینج میرج ہوئی، جو بھی سینیریو تھا، یہ سارے مراحل سے جب وہ گزرتے ہیں نا تو وہ ٹینٹرمز بھی لڑکی دکھا رہی ہوتی ہے. اب لڑکے کو لڑکا بھی گائیڈڈ نہیں ہے تو لڑکا بھی کہتا ہے میں کیوں اٹھاؤں. شروع میں اٹھاتا ہے، دین وہ کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے یہ تو عادت ہی بنتی جا رہی ہے، تو پھر وہ بھی تھوڑا اس طرح کرتا ہے. یہ ساری چیزیں ان دونوں کے درمیان میس کریٹ کرتی ہیں، ٹھیک ہے. اب ریزلٹ میں کیا ہوتا ہے، ان کو ہوتا ہے کہ مسائل کریٹ ہو رہے ہیں، ان کو سولوشن نہیں مل رہا ہوتا. اب وہی ہے کہ جو وہ کپل آپ کہہ لیں کہ 6 مہینے بعد یا سال بعد لڑائیوں پہ آ رہا ہے، یا ہر مہینے بعد ان کی جس چیز پہ آرگیومنٹ ہو رہی ہے، بحث ہو رہی ہے، اور وہ اس میں سے نکل نہیں پا رہے. بہت دفعہ ہوتا ہے کہ لڑائی کے رزلٹ میں نا آپ سائلنٹ زون میں چلے جاتے ہو اور اس کے بعد آپ سارٹ آؤٹ کیے بغیر پیچ اپ کر لیتے ہو. وہ بھی غلط چیز ہے، آپ کو ڈسکس کرنا ہے. اب وہ چیزیں اس کپل کو نہیں پتا جس نے اپنے آپ کو سائیکولوجیکلی پریپیئر نہیں کیا. تو اگر میں اپنے آپ کو دیکھوں تو میں نے وہی ہے کہ ٹرین تو اللہ تعالیٰ نے کیا، میرا اس میں کوئی کردار نہیں ہے، لیکن جتنی بھی ہے نا قرآن کا بھی اس میں ہے، اور کچھ سیریز وغیرہ یا چیزیں جو میں نے لیں تو اس کا امپیکٹ یہ ایکچوئل پریکٹیکلی میری لائف میں یہ ہوا. پہلے تو سارا جو کریڈٹ ہے وہ نوفل کو جاتا ہے، کیونکہ نوفل اس سچ لائک وہ جیسے بھی دکھتے ہیں نا، لیکن وہ میرے ساتھ ایز اے وائف وہ بہت میچور ہیں. لائک ہی از ایکسٹریملی میچور، کیونکہ انہوں نے مجھے شادی کے شروع میں ہی بہت سی چیزیں ہی سکھانا شروع کر دی تھی کہ اچھا یہ چیزیں ہیں جو ایوریج کپل کرتا ہے اور یہ چیزیں ہم نہیں کرنی. تو مطلب وہ ہم دونوں کے اندر نا شروع سے ہی یہ چیز رہی ہے کہ اچھا یہ چیزیں آپ نے اور میں نے فوکس کرنا ہے XYZ کپلس کے اندر کیا مسائل آئے جو ہم نے اپنے اندر نہیں آنے دینے، اگر آئے ہم نے فوراً سارٹ آؤٹ کرنا ہے. تو واقعی یہ چیز ہے کہ جو دوسرے کپلز فیس کر رہے ہیں اور ان کو سولوشن نہیں مل رہا، ہم لوگوں کو آلریڈی پتہ ہے. میں کوئی ایروگینسی میں نہیں کہہ رہی، لیکن میں صرف پریکٹیکلی بتا رہی ہوں کہ افیکٹ ہوتا ہے. تو آپ کے ساتھ یہ ہوگا کہ آپ کے ساتھ وہ چیز اگر ڈیولپ ہونا شروع ہوگی نا، آپ کو اسی ٹائم پہ پتہ ہوگا کہ یا تو یہ شیطان کی طرف سے ہے، میجورٹی کیس میں شیطان کی طرف سے ہی ہوگا، یا پھر آپ کو یہ پتا ہوگا کہ اچھا میرا اگر یہ موڈ آ بھی رہا ہے نا تو میں نے اس کو کیٹر کس طرح کرنا ہے. اگر میرا جو اپوزٹ اسپاؤز ہے وہ اگر کسی برے موڈ میں ہے تو میں نے اپنی انا پہ لیے بغیر میں نے سافٹ ہو جانا ہے فوراً. مطلب یہ چیزیں واقعی ہی بہت امپیکٹ کرتی ہیں کہ آپ یعنی بعد میں ان کو پریکٹیکلٹی میں جب اس کو اپلائی کرتے ہو. تو اسی لیے
مطلب الحمدللہ ویسے اوبیسلی کوئی اگر مجھے دیکھ رہا ہوگا تو وہ یہی کہے گا اچھا ہاں شروع کا ٹائم ہے, لیکن یہی ہے کہ الحمدللہ ابھی تک ہم لوگوں کی کوئی ایسے لڑائی کی طرف کبھی بات نہیں گئی. تو اس کا وہی کریڈٹ ہے کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ آپ کیا کیا چیزیں ڈیولپ ہو سکتی ہیں, لیکن ہاں پتہ ہونے کے باوجود آپ پرفیکٹ نہیں ہو. یعنی ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کو چیزیں اگلے انسان کی بری نہیں لگیں گی, آپ کو لگیں گی, لیکن وہی ہے کہ آپ میچور انف ہوگے کہ آپ نے اس کو ٹیکل کس طرح کرنا ہے. اچھا فصیحہ, اس سوال کو میں آپ کی طرف لاتے وقت اس کو تھوڑا اس طرح کے ساتھ کہوں گی کہ آج سے 10 سال پہلے چلے جائیں تو کیا کوئی ایسا ٹرینڈ تھا کہ دا پیپل دے یوز ٹو ٹیک دا ٹریننگس ٹو میک دیئر میرج لائف ہیلدی ون؟ سو اس طرح سے ہے کہ دیکھیں یہ نہیں کہ میرج کے اوپر اب کام ہونا شروع ہوا ہے یا پچھلے 2-4 سالوں میں شروع ہوا ہے. سوشل میڈیا ہائپ کووڈ کے بعد سے آئی ہے, اس لیے ہمیں کووڈ کے بعد جو ہے نا وہ انٹرنیٹ پہ چیزیں فلوٹ ہوتی زیادہ نظر آ رہی ہیں. وین اٹ کمز ٹو مائی سائڈ, تو وین آئی اسٹارٹیڈ مائی کہتے ہیں نا کہ دور جاہلیت سے باہر آنا in year 2010 I guess. So I started my education at Al Noor International and I actually studied directly from Ustaza Nigat Hashmi. So the scene was there کہ وہاں پہ ہمارا ایک عورت کورس لازمی ہوتا تھا, ٹو ورک آن میرج لازمی ہوتی تھی, کتاب النکاح باقاعدہ پڑھائی جاتی تھی. اینڈ وین اٹ کمز ٹو دا عورت کورس, ایوری وومن ڈیڈ اٹ. I mean that was the massive course at Lahore at that moment. And if I tell you about 2011 and 2012 ایک فل کمپین لانچ ہوئی تھی جو پورے لاہور سٹی میں, لاہور سے باہر سٹی سے لڑکیاں, مدرز, وومن, دے کیم آل ٹوگیدر, اور ہمارے ہال کے اندر 2000 کے قریب خواتین ہوتی تھیں who actually completed عورت course in 2011, 2012, 2013, 2014. I mean, that was the time when there was no social media actually. But thousands of women actually come and learned about it. مطلب میں کہتی ہوں کہ جو ہم نے فیبرک آف سوسائٹی ابھی جو بچا ہوا ہے نا, وہ ان لرنڈ لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے وہ سوشل جو کاسٹیومس تھے اور سوشل جو ٹریڈیشنز اینڈ کلچرس تھے ان کو خیر آباد کہہ کے مائنڈفلی اپنی فیملیز کو ڈیولپ کرنا شروع کیا. تو یہ مطلب میرج teachings and trainings are not new. However, the generation who actually brought up after COVID and they actually get the access of Instagram and social media, they actually have seen marriage trainings now. But there are mentors who actually trained women in Islam and marriage, household and family units and relationships. مطلب جب میری شادی ہوئی تو وہ اس کے لرنڈ عرصے کے کافی ٹائم کے بعد ہوئی, لیکن ایک چیز جو میں نے اس میں دیکھی نا کہ وہی بات جو شروع میں ہوئی تھی کہ ایک بندہ وہ جس نے سیکھا ہوتا ہے اور ایک جس نے نہیں سیکھا ہوتا. تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں نا کہ تمہیں کیا لگتا ہے ایک سیکھا ہوا بندہ اور غیر سیکھا ہوا بندہ برابر ہو سکتے ہیں؟ تو ایسا نہیں ہے نا. ایک لرن بندہ کیا کرتا ہے کہ دیکھیں میرج کے بعد آپ کی جیسا میوچل لائف ہوتی ہے تو میوچل پرابلمس بھی آتی ہیں. میں ہمیشہ ایک چیز کہتی ہوں, جوائنٹ فیملی میں جوائنٹ پرابلمس بھی آتی ہیں, نیوکلیئر فیملی میں نیوکلیئر پرابلمس بھی آتی ہیں. پرابلمس ہر جگہ ہیں, پرابلمس آنی, دس از اے پارٹ آف دا پلان آف دس لائف. ٹھیک ہے, اللہ تعالیٰ ہیز ڈیزائن یو ان اے بیلنسڈ وے کہ آپ اپنی ہر زندگی میں آنے والی چیز کو بیلنسڈ وے میں اڈیپٹ کر سکو اس کے مطابق. تو پرابلم تو آنی ہے, لیکن وہی بات ہے نا, آپ کے گھر میں ایک مشین خراب ہو گئی, if you have the manual there and if you actually read everything in it, آپ اس کو صحیح کرنے کے قابل ہوتے ہو. لیکن اگر آپ نے سیکھا ہی کچھ نہیں ہے تو آپ کیا کہو گے, اماں آپ بتا دو, ابا آپ بتا دو, فرینڈس کو فون کرو گے اور آپ کو جو جس کا مشورہ آپ کے دل کو اچھا لگے گا آپ وہ کرو گے, آپ دل کی بیس پہ فیصلہ کرو گے. جبکہ جب ہمارے پاس ایک صحیح سورس آف نالج آتی ہے نا, تو صرف دل نہیں دماغ کے بیس پہ بھی آپ کو فیصلے کرنے پڑتے ہیں. اور وہ دماغ کو آپ کی کون دے گا, وہ دماغ کی آپ گیاری کون کرے گا, آپ کے دل کو سلامت کون رکھے گا, وہ قلب سلیم تو قرآن ہی رکھے گا نا. تو اگر آپ صحیح نالج نہیں لوگے, صحیح جگہ سے گائیڈ لائنز نہیں لوگے, تو پھر آپ وہ کرو گے جو آپ کی سمجھ میں آپ کو آئے گا, یا جو دوسرے سمجھا دیں گے, آپ جو دوسرے سمجھا دیں گے. آپ کی انٹرفیئرنس لائف میں جتنی دوسرے کریں گے وہ اپنے اپنے طریقوں سے آپ کو اسی طرف چلانا شروع کر دیں گے. ایگزیکٹلی. دیکھیں بڑی ایک سمپل سی بات ہے, جس کا کوئی سامنے آپ کو کوئی روشنی نظر نہیں آ رہی, آپ جیسے ہی چلتے چلے جا رہے ہو آپ ویسے ہی بالکل لاپتہ نکل جاؤ گے.
لیکن اگر آپ کو ایگزیکٹلی کوئی روشنی ہے آپ کے سامنے جو آپ کو گائیڈ کر رہی ہے تو وہ آپ کو گائیڈ لائنس کا کام کرے گی نا. قرآن ہماری زندگیوں میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہماری زندگیوں میں وہی لائٹ ہے جو ہمیں گائیڈ کرتی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ کیا ہے؟ قرآن. اب وہ کس طرح سے ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دیکھیں ہم سے کتنی ہے. ہم نے دیکھا نہیں ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا، لیکن ہم نے کھانا کیسے کھانا ہے، ہم نے ایون ہم نے حاجت کیسے کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی میں بیماری میں کیسے ڈیل کرنا ہے، ہم نے شادی میں کیسے ڈیل کرنا ہے، ملٹری آپریشنز کیسے ڈیل کرنے ہیں، ہم نے کانسٹیٹیوشنز کیسے بنانے ہیں، ہم نے تعلیم کیسے لینی ہے، ہر چیز ہمیں گائیڈ کی ہے نا. تو ہمیں کیا لگتا ہے کہ میرج کے اوپر گائیڈ لائنز نہیں ملی، کیا رویے نہیں ملے، ہمیں ایٹیٹیوڈ، لائف سٹائل نہیں ملا. تو وہ سب قرآن میں موجود ہے. اور اگر ہم سیکھیں گے نہیں نا تو پھر ہم بس اسی پہ ہی چلیں گے جو ہماری سمجھ میں آ گیا، اور ہماری سمجھ میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے کیونکہ ہم انسان ہیں. بالکل. اور پھر آج کے وقت میں جب اگر ہم دیکھیں کہ سوشل میڈیا کے انفلوئنس میں اگر یہ چیز دیکھ لی جائے تو ایک انڈسٹری کی زندگی اور جو ہمارے آپ سمجھ لیں سیلیبریٹیز کی لائف کو لے کے اگر ہم لوگ ان کو رول ماڈل بنا لیں گے اور اس طرح کی شادیاں بھی چاہیں گے اور اس طرح کا سوچیں گے شاید کہ دکھنے میں تو ان کی کتنی آئیڈیل لائف ہے، یہی ہمارے رول ماڈلس ہیں. لیکن جو رول ماڈل جیسے ابھی بات ہوئی ہے کہ ہماری نبی کی سیرت سے کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں ملتی. آپ نام لیں کہ بھائی نبی کی سیرت سے یہ نہیں ملتا تو ممکن ہی نہیں ہے، ہر چیز ہمیں ملتی ہے. تو اگر ہم گائیڈ لائن وہاں سے لیتے ہیں اور پھر یہ بات کہ یہ اگر اس کو اتنا نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہاں جی یہ کیا بات ہے جی کہ شادی سے پہلے جا کے ٹریننگز لو. آج کے وقت میں تو میرے خیال سے بہت زیادہ ضروری ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اگلی جنریشنز ہماری جو ہیں وہ کسی رستے پہ اتنے فتنے جو آنے والے ہیں اور آ چکے ہیں، اگر بچنا چاہتے ہیں تو یہ بہت ہی ایک امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اچھا ابھی ایک تھوڑا سا ہمارا ایک فیملی لائف کے متعلق میں تھوڑا سا آپ سے پوچھنا چاہوں گی. دیکھیے جب ہم جاتے ہیں ہماری بچیاں ایک شادی ہو گئی، ان لاز میں چلے گئے، شروع میں ہر ایک کی کیپیبلٹی اتنی نہیں ہے یا ہمارا ایک سسٹم ہی ایسا ہے کہ آپ کو جوائنٹ فیملی میں جانا پڑتا ہے، آپ کو رکنا پڑتا ہے وہاں جا کے. لڑکی کی ایکسپیکٹیشنز بالکل ایک اور ہیں، ڈراموں میں ہم کچھ اور دیکھ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے جا کے ہم پہنچ جاتے ہیں تو مسائل کچھ کے کچھ اور نظر آتے ہیں. تو ایک تھوڑا سا سوال اس طرح کے ساتھ ہے میرا یہ والا کہ جوائنٹ فیملی کے اندر جاتے ہی بہت زیادہ ایکسپیکٹڈ چیلنجز کون سے آ سکتے ہیں بچیوں کو، ٹھیک ہے، اور ایک اچھی مسلمان ایک سوچ کے ساتھ رکھتی ہوئی بچی کو فوراً جاتے ہی کیا ایکسپیکٹ کرنا چاہیے؟ کیا اس کے لیے سارے کے سارا خاندان بدل جائے یا وہ ایک اپنے رویوں میں تھوڑی فلیکسیبلٹی لے کر آئے تاکہ وہ وہاں پر ایڈجسٹ ہو اور آئندہ آنے والے سالوں کو اپنے لیے کہتے ہیں نا فائدہ مند بنائے بجائے اس کے کہ اس کو نقصان دہ بنانا شروع کر دے؟ کیسی ٹپس آپ اس بارے میں کچھ دینا چاہیں گی آپ نمرا؟ اور پھر فصیحہ میرا آپ سے بھی سیم کوشچن ہے. جو اگر آپ جوائنٹ فیملی میں جاتے ہو تو ظاہری سی بات ہے، جس طرح پہلے بھی بات ہوئی ایک یعنی ہسبینڈ کو لے کے، تو ظاہری سی بات ہے پہلے ہسبینڈ کی بات تھی، اب ایک ماں باپ اینڈ دین بہنیں اینڈ دین بھائی، تو پوری فیملی ڈفرینٹ مائنڈ سیٹ، ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ، اور مطلب اس طرح سے. تو ظاہری سی بات ہے اپنے آپ کو پریکٹیکلی پریپیئر کرنا کہ مطلب اگر آپ کو پتہ ہے کہ آپ ایک فیملی میں ہی جا رہے ہو تو ظاہری سی بات ہے آپ پھر یہ ایکسپیکٹ نہ کرو کہ ہر چیز ہی آپ کے اکارڈنگلی ہوگی. اور وہی ہے کہ شیطان کی پریزنس، بیکاز شیطان ول شیورلی یوز ہز ٹیکٹکس کہ وہ آپ کو فیل کرائے کہ اچھا شاید اس کو اس ٹائم پہ یہ نہیں یہ بولنا چاہیے تھا، اس نے مجھے ایسے بولا، اس نے مجھے کیوں بولا ہے. تو اس میں جو پریکٹیکلی ہیلپ کرتی ہے، جو میں نے بہت پہلے ایک چیز سیکھی تھی، وہ یہ سیکھی تھی کہ نا جب ایک انسان کا جو تعلق ہے ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کے ساتھ یعنی وہ کنیکٹ ہو جاتا ہے نا، اور اس کو ہوتا ہے کہ میرے ہر معاملے کو نا اللہ تعالیٰ ڈیل کر رہے ہیں، وہی ہے کہ دا رول آف اسلام ان یور شادی. تو یہ ہے کہ جب ایک لڑکی کا یہ مائنڈ سیٹ ہوگا نا کہ یار میں تو اللہ کے ساتھ کنیکٹڈ ہوں، تو اس کا مطلب ہے کہ میرے ساتھ ہونے والا ہر انسیڈنٹ اٹ از فرام اللہ تعالیٰ. سو ناؤ اگلا انسان آپ کے ساتھ جو بھی کرے وہ نہیں کر رہا، آپ کی ایکسپیکٹیشن یا آپ کی سوچ کیا ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کروا رہے ہیں، یا تو میرا صبر ٹیسٹ ہو رہا ہے یا تو پھر میں نے شکر کرنا ہے، یعنی یہ دو ہی معاملے ہیں. تو میں نے یہ سیکھا تھا کہ نا اگر فار ایگزامپل کیونکہ پہلے بھابھیوں وغیرہ کے ساتھ تھی میں، تو ان کے ساتھ بھی یہی میں پریکٹس کرتی ہوتی تھی، کیونکہ میرے بیک اینڈ پہ یہی تھا کہ
اگر یہاں پہ پریکٹس کروں گی تبھی بعد میں پریکٹس کر سکوں گی. تو اگر کوئی آپ کو, آپ کی جو مدر ان لا ہیں, فادر ان لا ہیں, کوئی بھی آپ کو کوئی ایک ایسی بات کہتے ہیں, اور یہ پریکٹیکلٹی یہ ہوگا, اگر کوئی ایسی بات کہتے ہیں جو کہ آپ کو نہیں اچھی لگتی, آپ کی طبیعت سے ہٹ کے ہے, تو انسٹیڈ آف تھنکنگ کہ وائی ڈڈ شی سے دس ٹو می, میں ڈیزرو نہیں کرتی, اور میں تو بڑے نازوں میں پلی ہوئی ہوں, اور مطلب یہ ساری چیزیں اگر آپ سوچتے ہو, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ مے بی آئی ایم بینگ ٹیسٹڈ, ٹھیک ہے, اور پھر اپنے آپ کو کانشیسلی فیل کرانا کہ اگر تم اس بارے میں زیادہ نیگیٹو ہو رہی ہو نا تو یہ شیطان کی طرف سے آنا. تو دا پریزنس آف کانشیسلی سوچنا کہ اچھا شیطان ہے ادھر, آل دا ٹائم ہے, اس نے کہیں نہ کہیں خرابی کرنی ہے, تو یہ ایک پریکٹیکلٹی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ٹیسٹ کر رہے ہوتے ہیں. تو اس کے تھرو یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو گرج ہے نا وہ انسان کے ساتھ نہیں رہتا, یعنی یو ڈونٹ ہیٹ the next person, then you hate the shaitan more than that why he's just pinching me to do, to keep these thinkings. Definitely. اور میرے خیال سے بڑی اچھی بات ہے نمرا, شیطان سے نفرت کریں, شیطان کو کوسیں, اس سے بچنے کی دعا کریں, بجائے اس کے کہ جس نے آپ کو کچھ کہہ دیا تو آپ یہ سوچیں کہ یہ بھی اسی کی ایک ہٹ تھا. شیطان ہٹ کرتا رہتا ہے نا آپ کو ہر وقت. زبردست. ایک اور چیز جو پریکٹیکلی ہم لوگوں کو یعنی کرنی چاہیے, دیکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ انسان کو نا انسان سمجھنا, یعنی بے شک وہ اگر آپ کی مدر ان لا ہیں, بڑی ایکسپیرینسڈ ہیں, بہت کچھ ہے, ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے شی از اے ہیومن بینگ, اینڈ فادر ان لا اسٹل بے شک جتنے ایکسپیرینسز ہیں اسٹل ہی از اے ہیومن بینگ. تو اگر وہ مجھے کوئی ایسی بات کہہ رہے ہیں جو کہ نہیں اچھی لگ رہی, تو ان کو انسان کی طرح ٹریٹ کرنا, کہ اگر یہاں پہ میری ماں ہوتی, وہی جس طرح ہماری مائیں ہم لوگ کو سکھاتی ہیں کہ اگر یہاں پہ تمہاری ماں ہوتی تو کیا تم مڑ کے اس طرح غصے سے بولتی, یا تم اس طرح یعنی موڈ بنا لیتی, اور ہر رشتے کو ہی ایسے ٹریٹ کرنا کہ مے بی ان کا نا دن اچھا نہیں گزرا, مے بی ان کے دن میں کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹریگر ہوئی ہوئی ہیں, اور ان کا وہ غصہ چلو میرے اوپر نکل گیا, لیکن مے بی شی از ناٹ نارمل رائٹ ناؤ. تو وہ اس طرح سے ٹریٹ کرنا, اس طرح بھی آپ کے رشتے بہت اچھے رہتے ہیں. بہت اچھے رہتے ہیں. ویری نائس, ویری گڈ. تو آپ کو کیا لگا فصیحہ, ایسی سچویشنس کو آپ نے کیسے ٹیکل کیا؟ اچھا دیکھیں, کچھ چیزیں جو ہوتی ہیں نا وہ ایکسپیرینس کرنے سے آپ کو بہت زیادہ آپ کو ریالٹی ہٹ کرتی ہے. ریالٹی کیا ہوتا ہے ہمارے یہاں نا, ایک جو سب سے بڑا پرابلم ہے نا وہ یہ ہے کہ ہم جب شادی کر لیتے ہیں نا, ہم اونرشپ نہیں لیتے, اور یا تو عقل آ جائے تو لے لیتے ہیں, ورنہ عقل نہ آئے نا تو ہم نے ایسے, مطلب پاکستان کا بڑا کلچر ہے کہ قطع تعلق کی ہو جاتی ہے, بالکل, اور دراڑیں پڑ جاتی ہیں. ہم سال میں ایک دفعہ ملتے ہیں, ورنہ سالوں شکل نہیں دیکھتے بہن بھائی اور آپس میں, اور یہ بڑا ایک نارم بن گیا. ہم نے باؤنڈریز کے نام پہ قطع تعلقی شروع کی ہوئی ہے. آپ کی بات مجھے, آئی ایم سوری ٹو انٹرپٹ فصیحہ, ایک مجھے بلکہ نمرا کی بات یاد آ گئی. ابھی شروع میں انہوں نے کہا تھا کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ اپنی اس وقت کی جو پرابلم ہوتی ہے اس کو ڈسکس کیے بغیر دوبارہ پیچ اپ کر لیتے ہیں, لیکن وہ پرابلم بیچ میں ریزالو نہیں کرتے. آپ کی یہ بات کہ ہم قطع تعلقی کر لیتے ہیں, ہم لوگ اس کو ریزالو کرنے کی یا اس مسئلے کو ڈسکس کرنے کی کوشش نہیں کرتے. ایگزیکٹلی, کیونکہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں یہ لگتا ہے کہ شاید ہم نے نا ہماری اونرشپ اس پہ لینا بنتی نہیں ہے, جبکہ ایسا ہے نہیں. دیکھیں ہم بھی مسلم کیا کہتے ہیں, غزہ میں جو سب کچھ ہو رہا ہے ہم جا کے جہاد کر لیں گے, ہم جا کے وہاں پہ ہم وہاں جانے کے لیے بےتاب ہیں, اور وہ اس میں کوئی منافقت نہیں ہے, وہ سب کا دل ہے کہ وہ ہم لوگ کہتے ہیں یار کسی طریقے سے ہم چلے جائیں, ہم امت کی مدد کر لیں. اچھا, ہم امت کے لیے جہاد پہ نکلنے کو تیار ہیں, لیکن جو رشتے اللہ نے ہمیں دے دیے ہیں نا ان کو اون کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں. اینڈ دیٹ از اے ویری سیڈ ریالٹی. مطلب ان لاز ہو گئے, تو جس طرح ان لاز میں آپ کی ساس اور سسر ہوتے ہیں, تو کیا گھر میں ہم اپنے پیرنٹس کے ساتھ کیسے ہوتے ہیں, امی کھانا دے دیں, امی یہ نہیں کیا آپ نے, امی ایسے, امی ویسے, ابو آپ تو سنتے ہی نہیں ہیں, ابو تو کبھی مانتے ہی نہیں ہیں. اچھا وہی سسرال میں ہو جائے, وی اسٹارٹ ہیٹنگ دیم بیکاز وی نیور اون دیٹ ریلیشن. ایکچولی ہمیں ایک ڈریم گول بنا دیا گیا کہ لڑکے سے شادی ہو جائے اور لڑکے سے ہمارا تعلق ہے, وہ ہمارے ناز نخرے اٹھائے, وہ ہمارے رائٹس پورے کرے, ہم اس کے رائٹس پورے کریں, اللہ خیر سے اللہ, نتھنگ مور, فل اسٹاپ. باقی سب باؤنڈری ہے جی میری, ایسا نہیں ہے. یو ہیو ٹو اون یور ریلیشن شپس. اور ہم لوگ دیکھیں, ہم لوگوں کا ایک
کہتے ہیں نا کہ وہ انڈیویجولزم کے ہم اس سطح پہ چلے گئے ہیں کہ اب سیپریشن تو تھی, اب آئسولیشن ہے. آئسولیشن ان دا سینس کہ اب ہماری نندے ہیں بھائی, میں ان سے کیوں بات کروں. دیکھیں, وائی ڈونٹ یو میک دیم یور سسٹرز, وائی ڈونٹ یو میک دیم آل آف دیم یور سسٹرز اینڈ بردرز, وائی ڈونٹ یو ٹیک اٹ ایز اے فیملی. ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں سورہ فرقان میں, ٹھیک ہے, کہ ہمیں متقیوں کا امام بنا دیں, ٹھیک ہے, لیکن جو اللہ نے ہمیں فیملی دی ہے ہم اس کو ڈسکارڈ کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے, پرابلمز آپ کو آنی ہیں, ان کے رویے برے ہوں گے, ان کے ایکشنز آپ کو ہرٹ کریں گے, ان کی بات آپ کو بری لگے گی, لیکن مسئلہ نہ کٹ آف کرنا یا لڑائی کرنا نہیں ہے. یو ہیو ٹو ڈسکس ود دیم. اگر کسی کو لگ رہا ہے نا, کیونکہ ہوتا یہ کہ شادی کر کے لڑکی ایک گھر میں گئی ہے, اگلے ڈرے میں ہمارے لڑکے کو لے جائے گی, ہماری فیملی تباہ ہو جائے گی, بہن بھائیوں میں محبت نہیں رہے گی. ان کو پہلے سے لڑکی سے انسیکیورٹی ہے. اچھا, لڑکی جا رہی ہے, لڑکی کو پہلے سے ان سے انسیکیورٹی ہے, میرا گھر خراب کر دیں گے, میری پرائیویسی بن چکا ہے. بالکل, اور یہ سوسائٹی میں کامن ہے. لڑکی اپنی انسیکیورٹی کے ساتھ جا رہی ہے گھر میں, وہ خود اس سے, وہ لڑکی سے ڈرے ہوئے, لڑکی ان سے ڈری ہوئی ہے. مطلب پاکستان میں نا 99% کاکروچز ہم صرف اس لیے مارتے ہیں کیونکہ ہمیں لگتا ہے وہ ہمیں کاٹ لیں گے. وہ بےچارے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم we kill them, ٹھیک ہے, بلا وجہ, only because of our fears. تو ہم نے اپنے فیئرس کو نا بہت پالا ہے, اور پوری قوم پال رہی ہے. ان فیئرس کی بیس پہ ہم پوری انڈسٹری چل رہی ہے, بائی دا وے, صحیح بات, ٹھیک ہے, ان فیئرس کی بیس پہ انڈسٹریز چل رہی ہیں. تو انہی فیئر کو نا ہم نے اپنے رشتوں میں بھی ڈالا ہوا ہے. لڑکی اپنے فیئرس کے ساتھ, اب لڑکی کے ماں باپ الگ فیئر میں ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ ریالٹی بیسڈ جو بات ہوتی ہے نا, لڑکی کو پرابلم گھر میں ہوتی ہے, سسرال میں اماں ابا کو کال, پرابلم ہو رہی ہے نند کے ساتھ, بہنوں کو, فرینڈس کو کالس. ٹھیک ہے, مطلب جب ہم مشورہ بھی لیتے ہیں نا, تو مشورے کا مطلب یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کی ہر بات ماننی ہے. اور مشورہ بھی ان سے لیتے ہیں جو اولو العلم ہوتے ہیں, جن کے پاس علم ہوتا ہے, لیکن ہم تو اس سے لیتے ہیں جو ہمیں جانتا ہے. اب جو ہمیں جانتا ہے وہ ہماری سائڈ آف اسٹوری جانتا ہے. اور اس سے بڑی انٹرسٹنگ چیز مجھے یاد آئی کہ جب میں کرواتی ہوں نا یہ ٹریننگس وغیرہ, جو سیلف کوچنگ کی یا اسلامک لائف کوچنگ کی, تو اس میں ایک ہم سیکشن کراتے ہیں جس میں ہم پورٹ فولیوز بناتے ہیں. سو وی انڈرسٹینڈ کہ ہر بندے کی اپنی بیہیویئرس کی ٹینڈنسیز ہیں, ان کو ہم نیگیٹو یا پازیٹیو لیبل نہیں کر سکتے. اب اگر کسی کی نند زیادہ بولتی ہے, وہ ایکسٹروورٹ ہے, آپ انٹروورٹ ہو, آپ سدا کی خاموش, ٹھیک ہے, اور اوپر سے وہ جے بھی ہے, شی ایکچولی وانٹ ٹو آرگنائز ایوری تھنگ اینڈ یو نو وانٹ ایوری تھنگ سو اسٹرکچرڈ, اور اس نے بولتے رہنا ہے کیونکہ وہ ایکسٹروورٹ ہے, وہ یہاں پروسیس نہیں کرتی, سیدھا باہر آتا ہے, اینڈ یو کیپ ایوری تھنگ ان یور ہارٹ. اب سین یہ ہو رہا ہے کہ وہ آ رہی ہے, ہر چیز اپنے حساب سے کر رہی ہے, وہ اپنی طرف سے غلط نہیں کر رہی ہے, بٹ دا وے یو آر پرسیونگ دیٹ پرسن از ایکچولی کہ وہ غلط کر رہی ہے. So we actually disown the human relationship which we have with each other. ہمیں ریلیشن شپس کو نا اون کرنا ہے. ہم جیسے بہن بھائی ہوتے ہیں, سب مختلف ہوتے ہیں, لیکن ہم کہتے ہیں ہاں یہ تھوڑی مزاج کی تیز ہے, ہاں یہ تو بات ہی ایسے کرتی ہے, ہاں یہ تو ایسے رہتی ہے. ہمارے بڑوں نے نا اپنے ریلیشن شپس کو سمجھا تھا, اون کیا تھا, لے کے چلتے تھے پوری فیملیز. اب ہم کیا کرتے ہیں, لیبل کرتے ہیں اور ڈسکارڈ کرتے ہیں, اور ایک دو ایونٹس کی بیس پہ پوری زندگی کا فیصلہ کر دیتے ہیں. بالکل. اور اس سے ہوتا یہ ہے کہ سب کے سامنے کیا آتا ہے کہ اچھا سسرال والے ایسے ہوتے ہیں یا بہویں ایسی ہوتی ہیں. اور اس میں میجر رول آتا ہے ہسبینڈ کا, کیونکہ آدمی جو ہوتا ہے نا وہی ایک برج قائم کر سکتا ہے اپنی بیگم اور اپنی فیملی کے درمیان. اور پھر جب وہ برج بن جاتا ہے پھر آدمی سیکنڈری ہو جاتا ہے. پھر تو نندوں سے جو ہے وہ بھابیاں شکایتیں لگا رہی ہوتی ہیں بھائیوں کی کہ دیکھو ذرا ان کی حرکتیں, ٹھیک ہے, لیکن اس کے جو پہلا اسٹیپ لینا ہوتا ہے نا, وہ بیچ میں آدمی کو لینا ہوتا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ جب شادی ہوتی ہے تو دو خاندانوں کی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, اور کوئی بہن بھائی یہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ بھائی کا گھر خراب ہو, یا کوئی ماں باپ نہیں چاہتے بیٹی کا گھر خراب ہو. لیکن جو پھر آپ کے ارد گرد کا بھی ایک سرکل ہوتا ہے نا, وہ بہت انفلوئنس کرتا ہے آپ کو. بالکل. اور اس انفلوئنس میں جو مین اینٹی ہے وہ ایک لڑکی ہے جو اپنے گھر والوں کو اور اپنے ارد گرد کی نوائسز کو خاموش کرا سکتی ہے, اور ایک لڑکا ہے جو اپنے ارد گرد کی نوائسز کو خاموش کرا سکتا ہے. اور وہ تبھی کروائیں گے جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اگر میں نے اپنا گھر پروٹیکٹ نہ کیا تو اس فیبرک آف سوسائٹی میں پہلا تیر پھینکنے والا میں ہی ہوں گا. تو اگر ہمیں بنانی ہے, کیونکہ وہی بات ہے کہ شیطان کا پہلا گول کیا ہے,
سب سے اس کا مین کام یہ ہے کہ وہ گھر توڑے. گھر توڑے یہ پسندیدہ کام ہے, ٹھیک ہے, اور یہی بچانا ہے, اسی کو بچانا ہے. اور اس میں ان لاز دیکھیں یہ نہیں ہوتا کہ ان ڈے ون سب بدل جاتے ہیں, ٹھیک ہے. مطلب اگر میں اپنی بات کروں تو میری شادی اور میرے ہسبینڈ کے خاندان میں ان کی اور میرے پورے خاندان میں میری پہلی شادی تھی جس کی کوئی فوٹوگراف نہیں ہے, پہلی شادی تھی جس میں جہیز نہیں ہے, پہلی شادی تھی جس میں کوئی نان محرم نہیں آیا, پہلی شادی تھی جس میں جو سادگی سے ہوئی تھی, جس میں کوئی لیوش خرچے نہیں تھے ماشاءاللہ. اور ہم مطلب میرے خاندان والے کمپریہینڈ نہیں کر پاتے تھے کیونکہ میں کہتی تھی اس طرح کرنی ہے, وہ سب کہتے تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے. ان کے خاندان میں سب کہتے تھے یار ایسا کیسے ہو سکتا ہے, لیکن ہم دونوں ایک دوسرے کو جانتے ہی نہیں تھے. تو اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں بس آیا رشتہ اور صبح آیا رات میں ہو گئی اور 2 مہینے میں ہماری جو ہے وہ رخصتی ہو گئی. تو وہ پھر نہ میں ادھر جانتی نہ وہ ادھر جانتے, تو پھر کیوں نہیں آتے, پھر تو کلیشز آتے ہیں جب آپ جانتے ہی نہیں ہیں اور پیچھے سے یہاں سے بھی انفلوئنس ہے وہاں سے بھی انفلوئنس ہے. تو لیکن اس انفلوئنس کو پھر 2 سمجھنے والے لوگ کیا کرتے ہیں, وہ بیٹھتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں, سر جوڑ کے بیٹھیں گے یار یہ نہیں کرنا ہے, اس کے علاوہ ساری آپشنز ڈھونڈ لیتے ہیں. ہم کیا کر سکتے ہیں. ناظرین اس کنورزیشن کو ہم یہاں کنکلوڈ کرتے ہیں. وی ہیو اے لاٹ مینی تھنگس ٹو ڈسکس مور ود دیز 2 پرسنالٹیز انشاءاللہ. اس کی اگلی ایپیسوڈ ویری سون یو شیل سی. تو انشاءاللہ اسٹے ٹیون ود حبل اللہ. بہت امپورٹنٹ اور بہت انٹرسٹنگ ایسپیکٹس پریکٹیکل بیسس کے اوپر ہم آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے. اسٹے ٹیون انشاءاللہ. سی یو نیکسٹ ٹائم.